वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज थोड़ा सा मुझे लेक्चर जो है वो ब्रीफ रखना पड़ेगा, छोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इशू आ रहा था रिकॉर्डिंग का। वो मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, वो घंटे से ज़्यादा का लेक्चर, तो वो सही तरह वो इतना लंबा शायद रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आज इस दफ़ा ट्राई करने के लिए थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा मुझे, जस्ट टू गेट थिंग्स इन ऑर्डर। एनीवे, लेट्स स्टार्ट। तो हम पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद हो, तो जो चीज़ हम स्टडी कर रहे थे वो ये चीज़ हम स्टडी कर रहे थे कि ये ऑपरेटर्स को हम जो है ये फर्स्ट क्वांटाइज जो ऑपरेटर्स हैं इनको सेकंड क्वांटाइज फॉर्मलिज्म में कैसे एक्सप्रेस करें। अब सेकंड क्वांटाइज फॉर्मलिज्म में जो बुनियादी हैसियत है वो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपने ऑपरेटर्स को एक्सप्रेस करना है एनाइलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर्स की टर्म्स में। तो फर्स्ट क्वांटाइज आपको ऑपरेटर गिवन होगा और आपने जो है उस ऑपरेटर को एनाइलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। जैसे कि अच्छा, इसको थोड़ा, जैसे कि एग्ज़ाम्पल ये है कि ये फर्स्ट क्वांटाइज फॉर्म है किसी बेसिस में, अल्फ़ा बीटा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं, कंप्लीट बेसिस हैं, उनमें जो है ना फर्स्ट क्वांटाइज फॉर्म ये है ऑपरेटर की, और ये जो है ये सेकंड क्वांटाइज फॉर्म है जिसमें ये बीटा है। तो ये सेकंड क्वांटाइज फॉर्म है। सेकंड क्वांटाइज फॉर्म में जो है आपके पास ये क्रिएशन ऑपरेटर है और ये एनाइलेशन ऑपरेटर है। और ये क्रिएशन और एनाइलेशन ऑपरेटर्स के अलावा ये जो ए अल्फ़ा बीटा है ये मैट्रिक्स एलिमेंट है इन द अल्फ़ा बीटा बेसिस। तो जो जब आप फर्स्ट क्वांटाइज ऑपरेटर को, और ये जो केस है ये वन बॉडी ऑपरेटर है, बाद में हम टू बॉडी की भी बात करेंगे। ये वन बॉडी ऑपरेटर है। तो वन बॉडी ऑपरेटर में जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि ये जो है एक एनाइलेशन और एक क्रिएशन ऑपरेटर आता है। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑब्वियसली सेकंड क्वांटाइज्ड फॉर्मलिज्म में वो वैक्यूम स्टेट है कि आप एक वैक्यूम स्टेट डिफाइन करते हैं और जब क्रिएशन ऑपरेटर्स जो हैं उस वैक्यूम स्टेट पे ऑपरेट करते हैं तो आप कोई और स्टेट जो है, कोई भी और जनरल स्टेट जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर वन बॉडी ऑपरेटर को अपने एक्सप्रेस करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना चीज़ ये है बेसिकली कि ये मैट्रिक्स एलिमेंट क्या होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स एलिमेंट डिस्टिंग्विश करेगा एक वन बॉडी ऑपरेटर को किसी और दूसरे वन बॉडी ऑपरेटर से। तो यहाँ पे हमने देखा था कि मोमेंटम ऑपरेटर हो तो आप बिल्कुल उसी तरह चल सकते हैं इसमें। अब जब मैट्रिक्स एलिमेंट आपने करना है, किसी भी ऑपरेटर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि किस बेसिस में लिखा जाए। सबसे कन्वीनियंट बेसिस जो है वो उसका आइगन बेसिस होता है, क्योंकि उस बेसिस के अंदर वो ऑपरेटर जो है वो डायगनल मैट्रिक्स बनता है। तो वो सबसे कन्वीनियंट है, बिकॉज बहुत सारे और एलिमेंट्स जो हैं ऑफ डायगनल वो सारे के सारे वैनिश कर जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये हमने कुछ एग्जांपल देखी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है। इट इज़ द ऑपरेटर फॉर द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम है जिसमें वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे, जिसमें फ्री फर्मी गैस की हम पहले बात कर रहे थे, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो टोटल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन है वो काइनेटिक एनर्जी की कंट्रीब्यूशन है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये ऑपरेटर जो है वो रोल प्ले करेगा। अच्छा, उसके अलावा फिर हमने ये भी देखा था कि अगर आपने ये क्रिएशन एनाइलेशन ऑपरेटर्स हैं, इनको एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरे रिप्रेजेंटेशन में कैसे एक्सप्रेस करना है। अब अल्फ़ा कोई भी लेबल हो सकता है जो स्टेट को जाहिर कर रहा हो, कोई क्वांटम नंबर भी हो सकता है। अगर आपको ये इंटरेस्ट है कि आपके पास ऑपरेटर्स जो है अल्फ़ा रिप्रेजेंटेशन में हैं और इनको आप पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में एक्सप्रेस करना चाहते हैं क्रिएशन एनाइलेशन ऑपरेटर्स को, पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में ये क्रिएशन एनाइलेशन ऑपरेटर्स है, इनका दूसरा नाम फील्ड ऑपरेटर्स भी है। तो फील्ड ऑपरेटर्स की टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो बेसिक तरीक़ेकार ये है। इसमें फाई अल्फ़ाज जो आ रहे हैं ये सिंगल पार्टिकल वेव फंक्शंस हैं। अगर आपका की सिचुएशन ये है कि ये अल्फ़ा जो लेबल है वो अगर मोमेंटम स्टेट्स, मोमेंटम वैल्यूज़ हैं, तो फिर ये जो वेव फंक्शंस हैं ये बेसिकली प्लेन वेव्स ही बन जाएंगे। ये प्लेन वेव्स होंगे। जो फाई अल्फ़ा की जगह फाई पी आ जाएगा, फाई पी ऑफ आर।
اور وہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں. یہ کورسپونڈ کرتا ہے اس سچویشن کو جب آپ کے پارٹیکل جو ہیں وہ کنفائنڈ ہیں والیوم بی میں, یعنی 3 ڈائمینشنل باکس کے اندر, اور اس کیس میں مومنٹم جو ہے وہ ڈسکریٹ ویلیوز ہوتی ہیں مومنٹا کی, اور پھر آپ جو ہے بیسکلی اسی کو استعمال کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہ ایکسپریشن ادھر آپ استعمال کر رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کیونکہ الفا کنٹینیوس نہیں ہے اس کیس میں, مومنٹم کیونکہ آپ نے ڈسکریٹ مومنٹا ہو گئے ہیں. وی آر کنسیڈرنگ دیز پارٹیکلز ان اے 3 ڈائمینشنل باکس آف والیوم بی, اینڈ پیریوڈک باؤنڈری کنڈیشنز کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ یہ کنفائنڈ ہے اس باکس کے اندر, تو مومنٹا جو ہے وہ کوانٹائز ہوتا ہے. تو وہ اس وجہ سے یہاں پہ آپ کو ایک سمیشن مل گئی انٹیگریشن کی بجائے. باقی تو وہی ہے, یہ وہی ویو فنکشن ہے, صرف یہ ہے یہ جو پلین ویو فنکشن ہے, صرف فرق یہ ہے کہ خیال یہ رکھنا ہے کہ یہاں پہ کمپلیکس کانجوگیشن آ رہی ہے, اس لیے یہ جو ایکسپوننٹ میں پلس کی بجائے مائنس سائن آ جائے گا, الفا کی جگہ پی آ جائے گا. تو باقی ویسے کا ویسے ہی ہے. اچھا, اگر آپ کے پاس یہ اگر ون باڈی آپریٹر کا اگر آپ فارم دیکھتے ہیں, تو اگر آپ کے پاس جو ہے یہ جو اے آپریٹر ہے یہ اٹس فنکشن آف دا پوزیشن آپریٹر, یعنی ایف آف آر ہے, اس قسم کا فنکشن ہے پوزیشن آپریٹر کا. تو پھر اس کیس کے اندر جو ہے یہ جب آپ اس کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو فائی آف آر, جب یہ پوزیشن آپریٹر پوزیشن ہی آئگن ویکٹر کے اوپر ایکٹ کرے گا تو یہ آپ کو آئگن ویلیو دے دے گا. یہ فنکشن آف دا آئگن ویلیو ناؤ اینڈ آر. تو اس میں آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ یہ یہاں پہ آپریٹر ہے, یہ اس آئگن ویکٹر کے اوپر جو پوزیشن آئگن ویکٹر ہے اس کے اوپر ایکٹ کرتا ہے, تو یہ آپ کو پوزیشن آئگن ویکٹر دوبارہ دے دیتا ہے. مگر یہاں پہ جو کوانٹٹی آ رہی ہے نا, اٹس نو لانگر این آپریٹر, اٹس این آئگن ویلیو, اٹس اے فنکشن آف آر, اٹس جسٹ اے نمبر, اٹس ناٹ اے آپریٹر. یہ آئگن ویلیو کوئی یہ نہیں ہے. تو اس کیس کے اندر یہ دیکھ لیں آپ کے کتنا کنوینئنٹ ہو جاتا ہے, فوراً ہی آپ جو ہے آپریٹر سے نمبر پہ پہنچ جاتے ہیں بائی یوزنگ دا آئگن ویلیو اکویشن. اگر آپ جو ہے اس آپریٹر کو ایف آف آر کو اگر آئگن ویکٹرز آف دا پوزیشن آپریٹر پہ جو ہے ایکٹ کریں. اسی طرح اگر ہمارے پاس پوٹینشیل انرجی اگر آر پہ ڈپینڈ کرتی ہے تو سب سے کنوینئنٹ جو بیسس ہے جس میں یہ میٹرکس ایلیمنٹس ایویلویٹ کیے جائے وہ پوزیشن بیسس ہے. تو اس کیس کے اندر آپ کے پاس یہ جو ہے, آپ ادھر اگر ریزولوشن آف آئیڈینٹی جو کہ یہ چیز ہے, ریزولوشن آف آئیڈینٹی ڈالیں ادھر, یا آئیڈینٹی کمپلیٹنس ریلیشن بھی اسے کئی دفعہ کہا جاتا ہے. اگر ادھر سبسٹیوٹ کریں تو اے آف آر ہے, اے جو ہے وہ بی آف آر ہے, تو جب یہ ایکٹ کرے گا تو آپ کو نمبر دے دے گا جو کہ ادھر اپیئر ہو رہا ہے. یہ آپریٹر نہیں ہے, یہ جسٹ نمبر. اور آر جو ویکٹر یہ برا جو ہے, جب اس کے ساتھ اس کا اوور لیپ لیں گے تو یہ آ جائے گا, اور یہ والا اس کے ساتھ جب اوور لیپ لیں گے تو یہ آ جائے گا. تو اس طریقے سے بڑی آسانی سے آپ جو یہ میٹرکس ایلیمنٹ ہیں ان کو سنگل پارٹیکل ویو فنکشنز فائی الفا اور فائی بیٹا کی ٹرمز میں ایکسپریس کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ہم کافی دفعہ یہ پوزیشن ریپرزنٹیشن اور مومنٹم ریپرزنٹیشن میں انٹرچینجبلی جائیں گے, تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یہ بھی یوزفل ہے. اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی تھوڑا مینشن کر دوں کہ آپ ٹوٹل نمبر آف پارٹیکل آپریٹر بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے لیکچرز میں مینشن کیا تھا کہ این الفا جو ہے وہ اے ڈیگر الفا اے الفا, اس میں ہیٹس نہیں لگائی ہوئی مگر یہ آپریٹر ہے, اور یہ کاؤنٹ کرتا ہے. اٹ ٹیلس یو اٹس کالڈ دا نمبر آپریٹر, پارٹیکل نمبر آپریٹر. اٹ کاؤنٹس دا نمبر آف پارٹیکلز ان دا اسٹیٹ الفا, اور اگر آپ سم کر دیں فار آل دا اسٹیٹس تو اٹ گیوز یو دا ٹوٹل نمبر آف پارٹیکلس ان دا سسٹم وچ از کیپٹل این. یہ این الفا ہے, اس کو سم کیا اوور آل الفا, یو گیٹ اے کیپٹل این وچ از ٹوٹل نمبر. یہ نمبر ان اسٹیٹ الفا ہے. اچھا, اب آپ اگر چاہیں تو اے ڈیگر الفا کو اب یہ نمبر ٹوٹل نمبر آپریٹر کی جو ہے آپ پوزیشن ریپرزنٹیشن میں بھی لکھ سکتے ہیں. یہ کوئی الفا ریپرزنٹیشن میں ہے, آپ پوزیشن ریپرزنٹیشن میں لکھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک ریپرزنٹیشن سے دوسری ریپرزنٹیشن میں کیسے جاتے ہیں. الفا ریپرزنٹیشن سے آر ریپرزنٹیشن میں, الفا ریپرزنٹیشن سے آر ریپرزنٹیشن میں آپ کیسے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں.
तो व्हाट यू डू इज़ यू जस्ट सब्स्टिट्यूट दोज जो भी मैंने मेंशन किया, ये आ गया, ये आ गया। आर के ऊपर क्योंकि इंटीग्रेशन है तो इधर आपको आर का वेरिएबल बदलना चाहिए, इसको आर प्राइम आप कह सकते हैं। यहाँ ये किया। अब ये जो है यहाँ पे आप जो है इस समेशन को अल्फ़ा की अंदर ले जा सकते हैं इधर। तो ये जो समेशन इसके ऊपर है ये आपको डिराक डेल्टा फंक्शन दे देती है, क्योंकि ये जो सिंगल पार्टिकल वेव फंक्शंस हैं ये ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है ना, दे फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो डिराक डेल्टा फंक्शन आ गया, उसकी मदद से डिराक डेल्टा फंक्शन की मदद से आप इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, इनमें से किसी एक की को परफॉर्म कर लें तो ये आपके पास आ जाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये टोटल वॉल्यूम पे इंटीग्रेशन है D3R ऑल स्पेस। तो ये जो चीज़ है ये पार्टिकल नंबर ऑपरेटर, जिस तरह यहाँ समेशन ओवर अल्फ़ा थी, क्योंकि हम कह रहे थे कि जो अल्फ़ा लेबल है वो डिस्क्रीट है, तो यहाँ पे क्योंकि आर जो है कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो उसी तरह हमने जैसा पहले भी नोट किया था कि यहाँ इंटीग्रेशन आ गई। और साथ साथ क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको टोटल नंबर मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो साइड अगर आर साई आर है ये पार्टिकल डेंसिटी ऑपरेटर है, ठीक है ना, इसको पार्टिकल डेंसिटी ऑपरेटर भी कहते हैं। और मैंने आपको एक रीडिंग असाइनमेंट भी दी थी, उससे भी आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि हम रीडिंग असाइनमेंट में मैंने आपको ये मेंशन किया था कि अगर आप ये फर्स्ट क्वांटाइज फॉर्म ऑफ द पार्टिकल डेंसिटी ऑपरेटर से स्टार्ट करें तो इसको आप सेकंड क्वांटाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। वो आपकी किताब का सेक्शन जो है वो मुझे भी तो इस तरह याद नहीं, मैं चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन है। मेरे ख्याल में 3.6.3 है, हाँ 3.6.3 सेक्शन जो है वो आपका, एक्सक्यूज़ मी, 3.6.3 सेक्शन जो है वो आपके किताब का है, जिसको आपको जो है वो स्टडी कर लें ताकि ये चीज़ और क्लियर हो जाए। अब हमारे पास ये सवाल भी था कि फर्स्ट वन बॉडी ऑपरेटर को सेकंड क्वांटाइजेशन में लिखने का तो चले हम समझ गए, अब क्वेश्चन ये है कि टू बॉडी ऑपरेटर को कैसे लिखा जाए। तो अब हमारे सामने सवाल ये है कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वांटाइज्ड टू बॉडी ऑपरेटर्स इन सेकंड क्वांटाइज्ड फॉर्मूलिज्म। तो उसका मैंने प्रूफ तो नहीं मैं कर रहा, जैसा मैंने मेंशन पिछले किया था, ये बुक के अपेंडिक्स में इसका प्रूफ दिया हुआ है, मगर बेसिक जो फॉर्म है वो अगर आप फर्स्ट क्वांटाइज्ड एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड कर गए हैं तो उसकी जनरलाइजेशन ही है। आप काफ़ी रीज़नेबल लग रहा है कि यही होना चाहिए। फर्स्ट वन बॉडी ऑपरेटर के अंदर आपके पास एक एनाइलेशन और एक क्रिएशन ऑपरेटर, ठीक है ना। तो इट्स अ प्रोसेस वेयर वन पार्टिकल ट्रांजिशंस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू अ फाइनल स्टेट। तो आप उस तरह सोच सकते हैं जैसे कि इनिशियल स्टेट में पार्टिकल एनहाइलेट हो रहा है और फाइनल स्टेट में पार्टिकल क्रिएट हो रहा है। तो टू बॉडी ऑपरेटर जो है वो इस किस्म के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा जहां दो पार्टिकल्स जो हैं वो इंटरेक्ट करके किसी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहे हैं। तो व्हाट यू नीड आर इज़ यू नीड टू एनाइलेशन ऑपरेटर्स, ये इनिशियल स्टेट्स में एनाइलेट करें पार्टिकल्स को, और दो क्रिएशन ऑपरेटर्स जो फाइनल स्टेट्स में क्रिएट करें पार्टिकल। और इस प्रोसेस का जो एम्पलीट्यूड है वो ये मैट्रिक्स एलिमेंट देता है। ये मैट्रिक्स एलिमेंट बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि ये मैट्रिक्स एलिमेंट इस वन बॉडी प्रोसेस को एम्पलीट्यूड देता है। तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड फॉर द प्रोसेस। और उसी तरह जिस तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि आप अगर ये पोजीशन रिप्रेजेंटेशन, अगर ये फंक्शन ऑफ पोजीशन है, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे जब हम कूलॉम पोटेंशियल की बात करेंगे, जो इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करेंगे, तो वो इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन जो है वो कूलॉम इंटरेक्शन है, जो कि सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंस इन देयर पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो उस केस के अंदर भी ये बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कि आप इसको जो है पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखें, तो ये फिर आपके पास सिंगल पार्टिकल वेव फंक्शन आ जाते हैं और ये एक नंबर बन जाता है। इट्स नो लॉन्गर एन ऑपरेटर। यहाँ पे ये ऑपरेटर है, मगर मैट्रिक्स एलिमेंट जब आप वैल्यूएट करते हैं तो ये एक नंबर होता है। जिसने बिल्कुल इसी तरह जैसे कि ये मैट्रिक्स एलिमेंट जब पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में किया, एक फंक्शन ऑफ पोजीशन है ये ऑपरेटर, तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे सिंगल पार्टिकल वेव फंक्शंस है।
یہاں کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ سنگل ایک اور ایک ہی یہ اسٹیٹ ویکٹرز آ رہے تھے. ادھر جو ہے کیونکہ 4 ہیں، وہاں 2 تھے، تو اس لیے 4 آپ کے پاس سنگل پارٹیکل ویو فنکشنز آ گئے. جو براز میں ہیں وہ کمپلیکس کانجوگیٹ ہو رہے ہیں، سٹارز کے ساتھ آ رہے ہیں. جو کیٹس میں ہیں وہ ویسے ہی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسکلی جو آپ کے پاس ٹوٹل ہیملٹونین بن جاتا ہے، اٹس اے سم آف دا ون باڈی ٹرمز اینڈ دا 2 باڈی ٹرمز. اب یہ وہ فارم ہے ہیملٹونین کی جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور جس کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے. کیونکہ ابھی تک جو ہم کرتے رہے ہیں وہ ہمارا ماڈل جو میٹیلک اسٹیٹ کا تھا، وہ ہم نے یہ کنسیڈر کیا تھا کہ کنڈکشن الیکٹرانس فری ہیں، ان کے درمیان کوئی انٹریکشن نہیں ہے. اس کیس میں جو کنڈکشن الیکٹرانس کی ٹوٹل انرجی ہے وہ ان کی کائنیٹک انرجی کا سم ہے. تو اس میں صرف 1 باڈی ٹرم آ رہی تھی، اور یہ کائنیٹک انرجی ٹرم بالکل ایسی ہے. اگر ہم اس کو مومنٹم بیسس میں ایکسپریس کریں تو بالکل یہی فارم بن جاتی ہے جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ یہ 1 باڈی آپریٹر ہے، اس کی یہ فارم آ جاتی ہے. مگر اب ہمارے سامنے سوال اس سے زیادہ نیکسٹ جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ واٹ آر دا کریکشنز ٹو دا فری الیکٹران ماڈل آف دا میٹیلک اسٹیٹ وین انٹریکشنز بٹوین دا الیکٹرانز آر انکلوڈیڈ. تو ابھی تک ہمارا جو فری الیکٹران ماڈل تھا، یعنی کہ میٹیلک اسٹیٹ کا جو ماڈل تھا، اس میں ہم نے کنڈکشن الیکٹرانس کو فری کنسیڈر کیا تھا، جس کو آپ فری الیکٹران گیس بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو فری الیکٹران ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں ہم نے انٹریکشن بٹوین دا الیکٹرانس کو کنسیڈر نہیں کیا تھا، اس کو اگنور کیا تھا. اور اس کیس میں ہم نے دیکھا تھا جو گراؤنڈ اسٹیٹ ہے وہ فیلڈ فرمیسی ہے، جہاں فرمی لیول تک تمام اسٹیٹس آکوپائڈ ہیں. بیونڈ دیٹ انرجی، اس سے ابو جو انرجی اسٹیٹ پہ اسٹیٹس ہیں وہ ان آکوپائڈ ہیں. ہم نے گراؤنڈ اسٹیٹ انرجی بھی ڈٹرمن کی تھی مینی باڈی سسٹم کی. ہم نے لو انرجی لو ٹیمپریچر پراپرٹیز بھی ڈٹرمن کی تھی، جس میں اسپیسیفک ہیٹ وغیرہ. وہ سب کام ہم نے کیا تھا، مگر کیپنگ ان مائنڈ کہ ہمارا جو ماڈل تھا وہ فری الیکٹران ماڈل تھا. ہم نے انٹریکشن بٹوین دا الیکٹرانس کو کنسیڈر نہیں کیا تھا. اب ہم جو نیکسٹ اپنے سامنے سوال رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر انٹریکشنز کو شامل کر دیا جائے بٹوین دا الیکٹرانس، آفٹر آل دیز الیکٹرانز آر چارج پارٹیکلس، دے ہیو این الیکٹرو میگنیٹک انٹریکشن بٹوین دیم سیلس. تو وہ جو ہیں اس کو کنسیڈر اگر ہم کریں تو پھر ہم اس کو وہ پھر جو فری الیکٹران ماڈل سے ریزلٹس آئے تھے ان میں کیا تبدیلی آتی ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں واٹ آر دا کریکشنز ٹو دا فری الیکٹران ماڈل. تو عام طور پہ جب ہم ایک ماڈل ہم نے کنسٹرکٹ کرتے ہیں، سمپل سا ماڈل، اس سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں اور پھر ہم اس ماڈل میں کچھ کمپلیکیشنز ڈالتے ہیں، نیکسٹ اسٹیپ لیتے ہیں کہ اس ماڈل کو اور بہتر بنانے کے لیے اس میں اور چیزیں ڈالتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوریجنل ہمارا سمپل ماڈل تھا اس کے ریزلٹس اور جو نئی چیزیں ڈالنے کے بعد جو ریزلٹس آ رہے ہیں ان میں کیا فرق ہے. تو ان کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں کریکشنز. تو اب ہم یہ کریکشنز معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ میٹیلک اسٹیٹ کو ہم ڈسکرائب کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے ہم نے فری الیکٹران ماڈل کیا تھا، اب ہم انٹریکشن بٹوین دا الیکٹرانس کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا تبدیلی آتی ہے. اچھا، اب اس کو اگر شامل کرنا ہے تو ہمارے پاس بیسک ہیملٹونین تو یہ ہے. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ایکسپریشن آف دا ہیملٹونین which contains the 1 body part and the 2 body part. اور یہ جنرلی اپلیکیبل ہے، بہت سارے ڈفرینٹ سسٹمس پہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ فارم ہے اور یہ بہت جگہ جو ہے اس کا استعمال ہے. اچھا، ہمارے لیے پرٹیکولرلی ہم انٹرسٹڈ ہیں کولوم پوٹینشیل میں. کولوم پوٹینشیل کیونکہ ہم الیکٹرانس کو کنسیڈر کر رہے ہیں اور ان کے درمیان جو پوٹینشیل ہے وہ کولوم پوٹینشیل ہے، اور وہ اس کی جو پوزیشن ڈپینڈنس ہے اٹس گیون بائی دس کہ 2 الیکٹرانس ہیں، ایک پوزیشن آر آئی پہ دوسرا آر جے پہ. تو اٹ ڈپینڈز آن دا سیپریشن بٹوین دا 2 الیکٹرانس، ان کی ڈسٹینس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ جو فارم ہے یہ ایک پرٹیکولر کیس ہے اس قسم کے پوٹینشیلس کا جن کو ہم کہتے ہیں کہ ٹرانسلیشنلی انویریئنٹ انٹریکشنز ہیں یا پوٹینشیلز ہیں. ٹرانسلیشن انویریئنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے پوٹینشیلز ہیں جن میں یہ اس قسم کا ڈفرینس آ رہا ہے. یہ خالی آر آئی اور آر جے علیحدہ علیحدہ نہیں آ رہے، یہ ان کا جہاں پہ بھی آر آئی اور آر جے آ رہے ہیں وہ ایسا ڈفرینس آ رہا ہے، ان دونوں کا ڈفرینس آ رہا ہے.
یہ ٹرانسلیشن انویرینٹ کا یہاں پہ مراد یہ ہے کہ آر آئی میں اگر آپ کوئی کانسٹنٹ ویکٹر ایڈ کر دیں اور آر جے میں کوئی کانسٹنٹ ویکٹر ایڈ کر دیں تو پھر یہ جو فارم ہے آر آئی مائنس آر جے وہ تبدیل نہیں ہوتی. دیکھنا ادھر آپ نے آر ایڈ کیا, آر جے میں جب آپ کریں گے کیونکہ وہ مائنس سائن کے ساتھ آ رہا ہے تو ادھر مائنس سائن آ جائے گا, یہ کینسل ہو جائیں گے تو واپس آپ کو آر آئی مائنس آر جے آ جائے گا. اچھا یہ ایک طرح سے ایک سیمیٹری کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ اس کو بیسکلی اس پوٹینشیل کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں کہ آپ تمام ویکٹرز کے اندر آپ کیپٹل آر ویکٹر ایڈ کر رہے ہیں, کانسٹنٹ ویکٹر ایڈ کر رہے ہیں, اور یہ آپ کے پاس جو پوٹینشیل ہے بیکاز اٹ کمز آر آئی مائنس آر جے کی فارم اس میں ہے تو وہ پوٹینشیل جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا. جو آپ کے پاس اوریجنل وی سی تھا انڈر دا ٹرانسفارمیشن وی سی بھی وہی رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دیر از اے سیمیٹری, اور یہ جو سیمیٹری ہوتی ہے جب ٹرانسلیشنل انویریئنس ہو تو یہ جو سیمیٹریز ہر سیمیٹری جو ہے نا کسی نہ کسی کنزرویشن پرنسپل یا لا سے ریلیٹڈ ہے جو نوئیدرز تھیورم کہلاتا ہے. آپ آگے چل کے پڑھیں گے. تو یہاں پہ یہ جو سیمیٹری ہے ٹرانسلیشنل انویریئنس کی وہ کورسپونڈ کرتی ہے لینئر مومنٹم کی کنزرویشن. لینئر مومنٹم از کنزروڈ. اگر روٹیشنل انویریئنس ہونا, یعنی انویریئنس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے یہ تبدیلی کی, آپ نے ٹرانسفارمیشن کی اور آپ کا پوٹینشیل مثال کے طور پہ چینج نہیں ہوا, یا ہیملٹونین بیسکلی تو ہیملٹونین کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر ہیملٹونین میں اس قسم کی ٹرم ہے اور وہ ہیملٹونین تبدیل نہیں ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہیملٹونین انویریئنٹ ہے انڈر دس ٹرانسفارمیشن, اور وہ ایک سیمیٹری آف دا سسٹم ہے, اور اس سیمیٹری کے کورسپونڈنگ کوئی نہ کوئی چیز کنزروڈ ہوگی. تو یہاں پہ جو ٹرانسلیشن انویریئنس ہے اس کے کورسپونڈنگ جو کنزرویشن ہے وہ لینئر مومنٹم کی ہے. تو جب میں مومنٹم کہوں نا ادھر تو اس کا مطلب ہے کہ لینئر مومنٹم کی بات ہو رہی ہے, اینگولر مومنٹم کی نہیں. تو اس کیس میں ہر اس انٹریکشن پوٹینشیل جس میں ٹرانسلیشنل انویریئنس ہو وہاں پہ یہ کنزرویشن مومنٹم کی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک خاص کلاس آف انٹریکشن پوٹینشیل بن جاتی ہے جس میں ایک ایگزامپل جو ہے وہ کولم پوٹینشیل ہے, مگر اور بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم اپنے سوال کو تھوڑا جنرل کر دیتے ہیں کہ اگر ہم کولم پوٹینشیل کی بجائے تمام وہ پوٹینشیلز جو کہ ٹرانسلیشنلی انویریئنٹ ہیں ان کی سیکنڈ کوانٹائز فارم کیا ہوگی, پھر ہمیں جو وہ جنرل رزلٹ ملے گا وہ پھر ہم کسی بھی ٹرانسلیشنلی انویریئنٹ پوٹینشیل کی ایکسپریشن ہم جان جائیں گے. پھر کولم پوٹینشیل ایک اس کی اسپیشل کیس بن جائے گا. تو جب ہم نے کولم پوٹینشیل کو استعمال کرنا ہے یا اس کی ایکسپریشن حاصل کرنی ہے تو پھر ہم وہ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. تو لیٹس کیپ اٹ مور جنرل. تو ہم ایک ٹرانسلیشنلی انویریئنٹ جو ہے پوٹینشیل کنسیڈر کرتے ہیں, اور اس کیس کے اندر جیسا میں نے کہا کہ مومنٹم کیوں کنزروڈ ہوتا ہے, اس لیے سب سے زیادہ جو کنوینئنٹ بیسس بن جاتا ہے وہ آئگن بیسس آف دا مومنٹم بن جاتا ہے جو کہ بیسکلی وہ پلین ویو اسٹیٹس کی ہیں. اچھا, اب ٹو باڈی جو آپ کی انٹریکشن ٹرم ہے, یہ ٹو باڈی جو آپریٹر ہے آپ کا, اس میں یہ کے ایل ایم این جو مختلف لیبلز آ رہے ہیں, اسٹیٹس کو لیبل کر رہے ہیں آپ. تو اب آپ کیونکہ اسٹیٹس کو مومنٹم اسٹیٹس لے رہے ہیں تو یہ کے ایل ایم این جو ہے نا یہ آپ کو مومنٹم ویریبلس بن جائیں گے, کیس اور ساتھ اسپن بھی آپ شامل کر رہے ہیں. تو یہ کے سگما بن جائیں گے, یہ جو ہماری کے سگما اسٹیٹس ہیں نا. تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ کے ون سگما ون, کے کو آپ وہ کہہ رہے ہیں, کے ایل کو آپ کے ٹو سگما ٹو کہہ رہے ہیں, ایم کو کے تھری سگما تھری کہہ لیں, اور کے فور سگما فور آپ این کو کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح آپ کے پاس جو دونوں انہیلیشن اور کریشن آپریٹرز ہیں ان میں بھی یہ چیز اس طریقے سے آ رہی ہے. اچھا, اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس میں بیسکلی جو چیز میں نے پہلے مینشن کیا ون باڈی آپریٹر کے حوالے سے بھی, اور وہ ٹو باڈی پہ بھی ہولڈ کرتا ہے کہ یہ ایکسپریشن حاصل کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میٹرکس ایلیمنٹ کیا ہے. اب آپ نے بیسس تو چوز کر لیا سیمیٹری آف دا سسٹم کو دیکھتے ہوئے کہ مومنٹم بیسس از دا موسٹ کنوینئنٹ. تو یہ مومنٹم بیسس تو آپ نے چوز کر لیا کے ون کے ٹو کے تھری کے فور کی ٹرمز میں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آپ کے پاس اس بیسس کے اندر
آپ یہ کیونکہ وی جو ہے یہ پوزیشن کا فنکشن ہے، پوزیشن آپریٹر کا فنکشن ہے، تو سب سے کنوینئنٹ جو یہ ہے کہ پوزیشن ریپرزنٹیشن میں لکھا جائے، جس طرح ہم نے ادھر میں نے مینشن کیا تھا ون باڈی آپریٹر کے حوالے سے، بلکہ ادھر کر دیا تھا مینشن. اب ادھر جو آپ کے پاس آ رہے ہیں نا یہ فائی کے ایل فائی ایم این وغیرہ، یہ اب آپ کے پاس یہ پلین ویو اسٹیٹس آ جائیں گے ادھر، ٹھیک ہے نا. اور یہ آپ نے بیسکلی یہ یہاں پہ وہی ہم کر رہے ہیں، یہ آپ کے پاس یہ پلین ویو اسٹیٹس آ رہی ہیں. کے ون سگما ون آر ون جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے، یہ اسٹیٹ، اس میں یہ کے ون ہے، یہ آر ہے، اگر آر ون ہو تو ادھر آر ون ہو جائے گا، سگما ون ہے، یہ سگما ون ہے، ٹھیک ہے نا. تب آپ کے پاس بہت ہی آسان ہو گیا، بیسک فارم آپ کی میٹرکس ایلیمنٹ کی یہ فارم بن گئی ہے. اس میں تمام کے تمام نمبرز ہیں، یہی فائدہ ہوا ہے پوزیشن بیسس میں لکھنے کا. دس از نو لانگر این آپریٹر، اٹس ناؤ جسٹ اے نمبر. تو اس کو آگے پیچھے موو کر دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اور اب آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس میں سبسٹیوٹ کرنا ہے اور اس انٹیگریشن کو پرفارم کرنا ہے. دیٹس آل دیر از ٹو اٹ. تو اب آپ سبسٹیوٹ کرنا شروع کر دیا آپ نے، اس کی جگہ آپ نے یہ سبسٹیوٹ کر دیا، اس کی جگہ آپ نے یہ سبسٹیوٹ کر دیا، اینڈ سو فورتھ. اور ساتھ جو اسپن کے اسپنرز آ رہے ہیں، ان کو اسپنر کہتے ہیں. یہ جو اسٹیٹ ویکٹرز ہوتے ہیں اسپن کے، یہ اسپنرز جو آ رہے ہیں وہ کیونکہ پوزیشن کے اوپر ان کا کوئی رول نہیں ہے تو وہ سیدھے سیدھے ان کا آپ انر پروڈکٹ لے سکتے ہیں. اور یہ کیونکہ یہ بھی کمپلیٹ بیسس فارم کرتے ہیں، آرتھو نارمل ہے، تو یہ ڈیلٹا فنکشنز یہاں سے ہمارے پاس آ جائیں گے، جو یہ دو ڈیلٹا فنکشنز. باقی آپ کے پاس وی اسکوئرڈ ہے، والیوم اسکوئرڈ آ رہا ہے کیونکہ ادھر آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ اسکوئر روٹ آف وی ہے، اور یہ آپ 4 دفعہ جب اسکوئر روٹ پہ کریں گے تو یہ وی اسکوئرڈ آ جائے گا، ملٹیپلائی جب نہیں کریں گے. پھر آپ نے کیا کیا کہ آر ون والی ٹرمز کو اکٹھا کر دیا اور آر ٹو والی ٹرمز کو اکٹھا کر دیا، اور پھر آپ کے پاس یہ وی آر ون مائنس آر ٹو جو ادھر سے تھا وہ سیدھے ادھر آ گیا. اب یہ جو ہے آپ آگے سمپلیفیکیشن نہیں کر سکتے انلیس یو پٹ ان دا اسپیسیفک فارم آف دس فنکشن، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک چیز ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، کیونکہ یہ ٹرانسلیشن ان ویریئنٹ ہے، ہم اس کو فوریر سیریز ایکسپینشن اس کی کر لیتے ہیں، یعنی فوریر سیریز کی فارم میں لکھتے ہیں. وی کیو جو ہے یہ فوریر کوفیشنٹ ہے، آئی کیو ڈاٹ آر ون مائنس آر ٹو اس کی فارم میں لکھ دیتے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو فیکٹر ہے یہ ان ایکسپونینشیل فیکٹرز کے ساتھ مل جائے گا. اور پھر آپ یہ جو ہے نا آگے کرونیکر ڈیلٹا کی آئیڈینٹیٹیز استعمال کر لیں گے، اس سے چیزیں بہت سمپلیفائی ہو جائیں گی. کیونکہ اس میں وی کیو جو ہے انڈیپینڈنٹ آف آر ہے، تو صرف آر والا جو ٹرم ہے وہ ایکسپوننٹ میں آ رہی ہے، تو باقی ایکسپوننٹس جو ایکسپونینشیل فنکشنز ہیں یہ اور یہ، ان کے ساتھ آپ اس کو کمبائن کر سکتے ہیں. اچھا اب آپ نے اگر یہ کر لیا، وی کیو ادھر ہم نے لکھ دیا، سمیشن یہ ادھر لکھ دی، جو ہے ایک وی جو ادھر آیا ہوا تھا وہ اس کے ساتھ مل کے 1/v کیوب بن گیا. اب آپ کے پاس جو بیسکلی آپ نے یہ کیو ڈاٹڈ ود آر ون جو ہے وہ اس والی ٹرم میں ڈال دیا، اور کیو ڈاٹڈ ود آر ٹو جو ہے ود مائنس سائن وہ آپ اس والی ٹرم کے ساتھ ڈال دیں گے. یہ دیکھیں مائنس سائن کے ساتھ جہاں آ گیا. اچھا اب آر ون والی ٹرم صرف یہی ہے، تو اس لیے انٹیگریشن اوور آر ون جب آپ کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس فنکشن کو پہ افیکٹ کرے گی. اور آر ٹو والی انٹیگریشن میں صرف کیونکہ فنکشن آف آر ٹو صرف یہ ہے، یہ افیکٹ ہوگا. اب ادھر ایک آئیڈینٹی آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے جس طرح پہلے کہا کہ نیو کنفائن کیا ہوا ایک باکس میں، تو یہ جو مومنٹا ہیں یہ ڈسکریٹ ہیں، تو اس لیے یہاں پہ کرونیکر ڈیلٹا آ گیا آپ کے پاس. تو یہ آئیڈینٹی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ دس وی ٹائمس والیوم ٹائمس دس از اکول ٹو دس. تو یو کین ایکچولی چیک دا بکس، اس میں یہ ویل نون آئیڈینٹی ہے. بیسکلی ایک طرح سے جو کرونیکر ڈیلٹا ہے اور ڈراک ڈیلٹا ہے ان کو بہت ساری ڈفرینٹ فارمس میں لکھا جا سکتا ہے، بیکاز دیز آر ڈسٹریبیوشنز اینڈ دیر لمیٹنگ کیسز آف ڈفرینٹ فنکشنس. تو وہ جو ہے ان میں سے ایک آئیڈینٹی ویل نون آئیڈینٹی یہ ہے. اور یہ ساری فوریر سیریز ایکسپینشن کا مقصد یہ تھا کہ ہم سمپلیفائی کر کے اس آئیڈینٹی کو استعمال کر لیں. تو یہ آئیڈینٹی کیا ہے؟ یہ آئیڈینٹی یہ ہے کہ K3 مائنس K1 پلس Q 0 ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں اس طریقے سے بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیلٹا جو ہے، ادھر جو ڈیلٹا میں نے لکھا ہوا ہے یہ بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں K3 مائنس K1 پلس Q 0. تو اس کو تھوڑا Q کو صحیح طرح لکھ دوں اور آپ کو نظر نہیں آئے گا.
اب یہ جو Q کو اگر آپ ایک سائڈ پہ رکھ لیں اور K3 اور K1 کو اس سائڈ پہ لے جائیں تو پھر آپ کے یہ چیز آ جاتی ہے. تو بیسکلی یہ مومنٹم کنزرویشن ہی کو ظاہر کر رہا ہے کیونکہ سسٹم ٹرانسلیشنلی انویریئنٹ ہے اور انٹریکشن جو ہے ٹرانسلیشنلی انویریئنٹ ہے اس کیس کے اندر, تو مومنٹم کنزرو ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی دونوں جو آپ کو اوپر ڈیلٹا فنکشنز آ رہے ہیں نا, یہ مومنٹم کے اوپر کنسٹرینٹ ہے کہ مومنٹم چینج جو ہے یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ مومنٹم تو چینج ہو پارٹیکلس کا مگر کنزرویشن آف مومنٹم ہولڈ کرے. اچھا اینی وے, جب ہم نے یہ کر لیا تو اس کا مطلب یہ کہ جب یہ ڈیلٹا فنکشنز آ گئے ہمارے پاس تو یہ ہماری بیسک ایکسپریشن بن گئی جس میں یہ آ رہا ہے, یہ ڈیلٹا فنکشنز آ رہے ہیں, یہ سمیشن اوور Q آ رہی ہے اور یہ دو ڈیلٹا فنکشن جہاں سے بھی آ رہے ہیں. اب ہم نے یہ جو M ہم نے کیلکولیٹ کیا میٹرکس ایلیمنٹ, اس کو ہمیں یہاں واپس ڈالنا ہے اس ایکسپریشن میں, ٹھیک نا, اس جگہ پہ. اب جب اس جگہ پہ ہم ڈالیں گے تو ہمارے پاس جو ہے دو اسپن کے اوپر ڈیلٹا فنکشنز ہیں اور دو جو ہے مومنٹا کے اوپر ڈیلٹا فنکشنز. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس ایکسپریشن کو ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے اوپر چار جو سمیشنز ہیں وہ مومنٹا کے اوپر آ رہی ہیں. K1 پہ بھی ہے, K2 پہ بھی ہے, K3 پہ بھی ہے, K4 پہ بھی ہے. تو دو آپ کے پاس ڈیلٹا فنکشنز ہیں آن مومنٹا, ان کی مدد سے آپ دو سمیشن جو ہیں پرفارم کر سکتے ہیں. لیٹس سے K1 اور K2 پہ ہم پرفارم کر لیتے ہیں. اسی طرح جو اسپن کے اوپر چار اسپن کے اوپر سمیشنز ہیں, سگما 1, سگما 2, سگما 3 اور سگما 4, ان چاروں کے اوپر سمیشنز ہیں. مگر کیونکہ دو اسپن والی جو ہمارے پاس یہ ڈیلٹا فنکشنز ہیں, یہ والے جو ڈیلٹا فنکشنز ہیں, یہ ہمیں الاؤ کریں گے کہ ہم دو سمیشن جو ہیں وہ اسپن کے اوپر بھی پرفارم کر لیں. لیٹس سے وی پرفارم دا سمیشنز اوور سگما 1 اینڈ سگما 2. اس کا مطلب یہ دو سمیشنز جو ہے ہم پرفارم کر لیتے ہیں, یہ رہ جائیں گی. یہ دو پرفارم کر سکتے ہیں ڈیلٹا فنکشن کی وجہ سے, کیونکہ ڈیلٹا فنکشن میں بتا رہا ہے کہ وہی ٹرمز نان زیرو ہوں گی جہاں پہ یہ چیز ہولڈ کرے. اس کا مطلب یہ ہے اگر اس ڈیلٹا فنکشن کو دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم K1 پہ سمیشن کرتے ہیں تو اونلی نان زیرو ٹرم وڈ بی دا ون ویئر K1 از اکول ٹو K3 پلس Q. K3 کو ادھر لے جائیں, K3 پلس Q, یعنی کہ یہ چیز ہولڈ کرنی چاہیے, صرف وہی ٹرم سروائیو کرے گی. تو اگر آپ دیکھیں تو ادھر ہم نے نیکسٹ اسٹیپ میں یہی کام کیا ہے کہ یہاں سی ڈیگر K1 سگما 1 تھا, سگما 1 کی جگہ سگما 3 ڈال دیا ہے سمیشن اوور دا اسپن, ادھر آپ کے سگما 3 آ گیا, اور K1 کی جگہ آپ کے پاس آ گیا ہے K3 پلس Q. اسی طرح K2 کی جو سمیشن آپ کرتے ہیں تو اس میں یہ کنڈیشن آ جاتی ہے کہ K2 از اکول ٹو, K2 کو ادھر لے جائیں تو یہ K4 اور Q کو ادھر لے جائیں تو K4 مائنس Q بن جاتا ہے, تو K4 مائنس Q, اور سگما 2 جو ہے از اکول ٹو سگما 4 بائی دس ڈیلٹا فنکشن. تو یہاں پہ ہم نے سگما 2 کی جگہ سگما 4 ڈال دیا. البتہ K4 اور K3 اور سگما 4 اور سگما 3 افیکٹ نہیں ہوئے, ٹھیک ہے نا. یہ جو لاسٹ دو جو کیونکہ سمیشن ہم ان پہ پرفارم کر رہے ہیں تو ادھر جو ہے نا یہ فرق آئے گا, مگر یہ دونوں جو ہیں انہائلیشن آپریٹرز یہ ویسے کے ویسے ہی چلتے چلے جائیں گے. اچھا, اب ہمارا پاس بیسک رزلٹ یہ آ گیا ہے, مگر اب اس میں کیونکہ K3 K4 آ رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کو واپس K کا نام دے دیں اور K4 سگما 4 کو ہم K پرائم سگما پرائم کہہ دیں, K3 سگما 3, کیوں تاکہ وہ ہر دفعہ وہ انڈیکس یا تو ہوتا K1 K2 ہوتا تو چلو وہ بھی ٹھیک تھا, مگر کوئی تک نہیں بنتا کہ K3 اور K4 لکھا ہو. اور ویسے بھی یہ سمیشن انڈیسیز ہیں, ڈمی انڈیسیز ہیں, تو ان کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. تو یہ نام دے کے آپ کے پاس فائنل ایکسپریشن آ گئی. اب آپ نے جہاں پہ بھی یہ K3 آ رہا تھا نا اس کو آپ نے K کہہ دیا ہے, جہاں سگما 3 آ رہا تھا اس کو سگما کہہ دیا ہے, Q ویسے کا ویسا رہا, ساتھ آ گیا. جہاں K4 آ رہا تھا اس کو K پرائم کہہ دیا ہے, Q ویسے کا ویسا. سگما 4 تھا اس کو سگما پرائم کہہ دیا ہے. ادھر K4 سگما 4 تھا, K4 کیونکہ K پرائم ہے, سگما 4 سگما پرائم, K3 K اور سگما 3 سگما. تو یہ آپ کے پاس اب فائنل ایکسپریشن آ گئی. دس از یور فائنل امپورٹنٹ ایکسپریشن, ٹھیک ہے جی. فار اینڈ دس ہولڈس فار اینی ٹرانسلیشنلی انویریئنٹ انٹریکشن پوٹینشیل. اور اگر ہم اس میں دیکھیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ کسی بھی انٹریکشن پوٹینشیل والی جو ٹرم ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو صرف یہی ہے,
باقی تو سارے کے سارے انائلیشن اور کریشن آپریٹرز ہیں. یہی ٹرم ہے جس میں پوٹینشیل کون سی فارم کا ہے وہ یہ وی کیو جو کوفیشنٹ ہے فوریے کوفیشنٹ آف دا پوٹینشیل وہ یہ انفارمیشن کیری کرتا ہے. تو یہ مختلف جو ٹرانسلیشن انویرینٹ پوٹینشیلز ہیں ان کے لیے یہ وی کیو فرق ہوگا، باقی سب چیزیں ویسی کی ویسی ہوں گی. تو یہ ہمارے پہ بڑا جنرل رزلٹ آ گیا. تو بھی ہمیں یہ صاف ظاہر ہے کہ تھوڑی دیر میں یہ کیلکولیٹ کرنا پڑے گا کولم پوٹینشیل کے لیے وی کیو، اور پھر جب اس کو ہم ادھر سبسٹیوٹ کریں گے تو پھر ہمیں کولم پوٹینشیل کے لیے یہ سیکنڈ کوانٹائزڈ ایکسپریشن مل جائے گی آف دا کولم انٹریکشن انرجی پوٹینشیل کا جو آپریٹر ہے نا اس کا مل جائے گا آپ کو. اچھا دوسری چیز جاتے جاتے یہ بھی چیز نوٹ کریں کہ یہ ایکسپریشن کا فزیکلی کیا چیز ریپرزینٹ کر رہی ہے. اچھا یہ فزیکلی یہ چیز ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ دو پارٹیکلز انائلیٹ ہو رہے ہیں انیشیل اسٹیٹ میں اور دو پارٹیکلز کریٹ ہو رہے ہیں فائنل اسٹیٹس میں. انیشیل اسٹیٹس ہیں کے اور کے پرائم سگما پرائم. کے سگما انیشیل اسٹیٹ ہے، کے پرائم سگما پرائم انیشیل اسٹیٹ ہے. تو اس کو ہم جو ہے نا ایک ڈائیگرام کی فارم دے سکتے ہیں اس فزیکل پروسیس کو بہتر ویژولائز کرنے کے لیے. اور رچرڈ فائنمین جو فیمس فزسسٹ تھا اس نے سب سے پہلے یہ اس طرح کی ایکسپریشنز کو ڈائیگرام کی شکل دی تھی. ان کو کئی دفعہ فائنمین ڈائیگرامز بھی کہا جاتا ہے، کئی دفعہ نہیں بلکہ ہمیشہ ہی فائنمین ڈائیگرامز کہا جاتا ہے. اور یہ کیلکولیشنز کرنے میں نا کافی ہیلپ کرتے ہیں اور ویژولائز کرنے میں بھی جو فزیکل پروسیسز ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اس لیے آپ جیشی کتاب جو ہے اس کا ٹائٹل بھی فائنمین ڈائیگرامز اس کے ٹائٹل میں آتا ہے. تو یہ ایک ہمارے پاس پہلی اگزامپل ہے اس کورس میں ابھی جو اس میں آپ کو فائنمین ڈائیگرام نظر آ رہا ہے یہاں پہ کہ یہ پارٹیکل انیشیل اسٹیٹ میں پروپیگیٹ کر رہے ہیں انیشیل اسٹیٹ میں، اور یہ جو ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں اینڈ سچ دیٹ مومنٹم کیو از ٹرانسفرڈ فرام ون پارٹیکل ٹو دا ادر پارٹیکل. اب یہ جو پارٹیکل ہے یہ ایک اور فائنل اسٹیٹ میں آ گیا. فائنل اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ یہ ایک اور مومنٹم کی اسٹیٹ ہے مگر ود اے ڈفرینٹ مومنٹم. شروع میں جو اسٹیٹ تھی وہ مومنٹم کے سگما والی اسٹیٹ تھی. تو یہ جو ہے یہ انیشیل جو اسٹیٹ ہے یہ کے سگما اسٹیٹ ہے اور فائنل جو اسٹیٹ ہے وہ کے پلس کیو سگما اسٹیٹ ہے. تو اب پارٹیکل جو ہے نا اس اسٹیٹ سے ایک پارٹیکل اس اسٹیٹ سے اس اسٹیٹ میں آ گیا اور مومنٹم کنزرویشن ہر ورٹیکس کے اوپر یہ چیز جو ہے جہاں پہ یہ لائنز ملتی ہیں ان کو ورٹیکس کہا جاتا ہے یا مومنٹم کی کنزرویشن ہوتی. تو یہاں پہ اگر یہ پارٹیکل نے مومنٹم لوز کیا ہے تو اس کا مومنٹم جو ہے کے مائنس کیو اور اس نے گین کیا تو کے پرائم مائنس کیو ہو گیا اور یہ آ گیا. دوسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس پوٹینشیل کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں یہ والا پوٹینشیل دس از انڈیپینڈنٹ آف اسپن. یہ صرف پوزیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے دونوں پارٹیکلس کی، وہ بھی خاص طریقے سے یعنی کہ ڈفرینس ان دیئر پوزیشنس. اسپن پہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس کا مطلب ہے وہ اسپن کو افیکٹ نہیں کرے گا. جو اسپن پروجیکشن ہے جو اسپن اسٹیٹ ہے انیشیل وہی فائنل بھی اس پارٹیکل کی ہے. جو انیشیل اسٹیٹ ہے سگما پرائم وہ فائنل پارٹیکل کی بھی سگما پرائم. تو اسپن جو ہے وہ چینج نہیں ہو رہی، مومنٹم ٹرانسفر ہو رہا ہے سچ دیٹ دا مومنٹم از کنزروڈ. جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے اگر یہ والا پارٹیکل 1 اگر مومنٹم لوز کر رہا ہے تو پارٹیکل 2 جو ہے کورسپونڈنگلی دا سیم اماؤنٹ آف مومنٹم جو ہے وہ گین کر رہا ہے. اچھا اب کوشچن یہ تھا کہ جی کولم پوٹینشیل کے لیے یہ کیا ہوگا، کیونکہ ہم تو اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ میٹیلک اسٹیٹ ہے اور اس میں الیکٹرانس کے درمیان جو پوٹینشیل ہے وہ کولم پوٹینشیل ہے. تو یہ کولم پوٹینشیل جو ہے اس کے لیے جو آپ نے آپریٹر فارم لکھنی ہے سیکنڈ کوانٹائزیشن میں وہ کیا ایکسپریشن بنے گی. تو جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کہہ رہا تھا کہ صرف ایک ہی جگہ ہے اس ایکسپریشن کے اندر جہاں پہ پوٹینشیل کی فارم جس فیکٹر کو افیکٹ کرتی ہے اور وہ یہ وی کیو ہے جو کہ فوریے کوفیشنٹ ہے. تو ہم اپنا کولم پوٹینشیل کو ایسے لے لیتے ہیں کہ جیسے یہ جو ہے اس کی فارم ای اسکویئرڈ اوور آر ہے. سمجھ لیں ایک پارٹیکل ایک الیکٹران اوریجن پہ ہے دوسرا جو ہے ڈسٹنس آر پہ ہے تو ان کے درمیان جو کولم پوٹینشیل ہے وہ ای اسکویئرڈ اوور آر ہے. اچھا اب ہم وی کیو اگر ہم نے معلوم کرنا ہے وی کیو از اے فوریے ٹرانسفارم. ٹھیک ہے نا، فوریے کوفیشنٹ تھا یہ ادھر آ رہا تھا تو اگر وی کیو آپ نے معلوم کرنا ہے تو یو ٹیک دا فوریے یعنی آر کے اوپر انٹیگریشن کریں گے تو پھر آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں. تو فوریے ٹرانسفارم ہے کولم پوٹینشیل یہ ای اسکویئرڈ اوور آر یہ کولم پوٹینشیل ہے.
और एक्सपोनेंशियल माइनस आई क्यू आर का, ओहो, एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल जो आई क्यू आर है, ये तो फोरियर ट्रांसफॉर्म आप ले रहे हैं ना। अच्छा जी, अब आपने बेसिकली ये वाली इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। अच्छा, अब इसमें क्योंकि ये इंटीग्रेंट में आर डिपेंडेंट है, सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए सबसे कन्वीनियंट तरीका ये है कि हम इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस करें और इंटीग्रेट करें। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब आप करेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा, फिर साइन थीटा डी थीटा वाली, जिसको हम डी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और फाई की। तो इसको जब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स करेंगे तो एक आर की इंटीग्रेशन होगी, एक थीटा की इंटीग्रेशन होगी और एक फाई की इंटीग्रेशन होगी। 1/r आपका वैसे का वैसा आ गया, और एक्सपोनेंशियल माइनस आई क्यू डॉटेड विद आर जो है वो आई क्यू आर कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना आर पे डिपेंडेंट फंक्शंस हैं और थीटा डिपेंडेंट फंक्शंस हैं, मगर फाई के ऊपर कोई फंक्शन ऐसा नहीं है इंटीग्रेंट में कोई जो कि फाई पे डिपेंड कर रहा हो। तो फाई वाला इंटीग्रेशन तो आप फॉर्म परफॉर्म करके 2 पाई लगा सकते हैं, हासिल कर लेते हैं, 0 to 2 पाई है, तो ये 2 पाई आप बाहर लिख लें। बाकी अब आपके पास ये एक आर इससे कैंसिल हो गया, एक तो ये चीज़ हो गई, तो आपके पास सिर्फ आर बच गया। अब आपने ये थीटा वाली इंटीग्रेशन करनी है। इसको अगर आप कॉस थीटा को जी कह दें तो ये इस किस्म का एक आर क्यू जी और बन जाएगा। लिमिट्स जो हैं 1 to -1 है, तो ये आप इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो है इसको आप जो है ये न्यूमरेटर जो है इसको आप ट्वाइस ऑफ आई साइन क्यू आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ट्वाइस जो है 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 दे देगा, आई इस आई को कैंसिल कर देगा, और q जो है वो आप बाहर लिख सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन r पे है। तो आपके पास बेसिकली ये फंक्शन रह गया साइन क्यू आर का इंटीग्रल फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। अच्छा, अब इस इंटीग्रल में एक प्रॉब्लम है जो कि नज़र आ रहा है, वो ये है कि अगर आप लिमिट q गोज़ टू 0 देखते हैं तो यहाँ भी q गोज़ टू 0 है, मगर ये वाला फंक्शन भी q वाला है। तो इसमें दो फंक्शंस हैं जो q के हैं, जो बेसिकली q का जो फंक्शन है वो साइन क्यू आर ओवर q बन जाएगा। ये इस वाले q को भी शामिल करना पड़ेगा और इसको भी, क्योंकि दोनों फंक्शंस ऑफ q हैं। तो अगर लिमिट q गोज़ टू 0 देखें तो ये अपने इंटीग्रेंट से इसको आप रिप्लेस कर, इसके आर्गूमेंट से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये q आर आ जाएगा। आपको पता ना, इन द लिमिट व्हेन x गोज़ टू 0 साइन ऑफ x को आप अप्रॉक्सीमेट x से कर सकते हैं कि अगर x बहुत स्मॉल है तो साइन की सीरीज़ की जो पहली टर्म है वो x है। अच्छा जी, तो यहाँ जब आप इसके आर्गूमेंट से x की बजाय क्यू आर है, इधर क्यू आर से रिप्लेस करें, क्यू कैंसिल, आर बच जाता है। अब आपके पास इंटीग्रेशन जो है इन द लिमिट व्हेन q इज़ वेरी स्मॉल, लिमिट इंटीग्रेशन बेसिकली r पे हो गई, और डी आर पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लोअर लिमिट तो ठीक है, ये आर स्क्वायर ओवर 2 देगा, मगर जब अपर लिमिट पे आप जाएंगे ना तो ये डाइवर्ज कर जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। तो अब ये मसला हो गया, हम तो वी क्यू कैलकुलेट करना चाह रहे थे, और फिर हमने पूरी अपनी जो है ना एक जो है वो फोकस रखा हुआ था वी क्यू कैलकुलेट करेंगे, इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। मगर बीच में हमें एक दीवार हमारे सामने आ गई है, और वो ये है कि ये तो इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा है। तो द इंटीग्रल डाइवर्जेस in the limit q goes to 0। तो q goes to 0 लिमिट जो है ना ये मसला है। अच्छा जी, अब इसका क्या किया जाए, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से डाइवर्जेंस को कैसे रिमूव किया जाए। तो उसका तरीक़ाकार ये है, अरसा दराज लोगों ने इसके मतलब सोचा और इस नतीजे पहुँचे कि बेहतर तरीका ये है कि इसको कंट्रोल करने का कि आप ई स्क्वायर्ड ओवर आर जो आपका बेसिक कूलॉम पोटेंशियल था, इसको लेने की बजाय आप इसके अंदर आर्टिफिशियली ये एक फैक्टर डाल दें एक्सपोनेंशियल वाला, जहाँ पे आपने ये लिमिट लगाई हो कि म्यू गोज़ टू 0+। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लिमिट आप ये लगा रहे हैं म्यू गोज़ टू 0+। तो आप इसमें ये फ़ायदा ये होगा कि
اگر آپ یہ چیز ڈائیورج بھی کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ فیکٹر جو ہے یہ ڈائیورجنس کو کنٹرول کر دے، اور اگر یہ انفینٹی کی طرف جا رہا ہے اور یہ زیرو کی طرف جا رہا ہے تو اٹ گوز فاسٹر ٹو زیرو دین دس ادر فنکشن گوز ٹو انفینٹی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ زیرو کو اپروچ کر دے گا. اوکے، آئی مین دس سم تھنگ دیٹ ون کین ٹرائی، کیونکہ جب یہ شروع میں کوانٹم فیلڈ تھیوری ڈیولپ ہو رہی تھی اور یہ ٹیکنیکس ڈیولپ ہو رہی تھیں 1960s وغیرہ میں، تو اس زمانے میں یہ ڈائیورجنس بہت سارے جو رزلٹس تھے وہ ڈائیورج کر رہے تھے، اور اس زمانے میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے ان ڈائیورجنسز کو کنٹرول کیا جائے، اور ان کو کنٹرول کرنے کا مختلف طریقہ کار ہیں جو بھی ہم اس ڈائریکشن میں نہیں جاتے. مگر اس ہمارے والے کیس میں ون آف دا تھنگس دیٹ وی کین ڈو مے بی از ٹرائی ٹو، جو آپ کا کولم پوٹینشیل ہے اس کو آپ ایک طرح سے اسکرین کولم پوٹینشیل کنسیڈر کر سکتے ہیں، کہ ایک اسکریننگ بھی ہو رہی ہے کہ یہ جو کولم پوٹینشیل ہے یہ ویسے تو 1/r آپ دیکھیں تو لانگ ڈسٹینس ہے، اٹ گوز ٹو زیرو ایٹ انفینٹی when r goes to infinity، مگر آپ اس طرح کی کوئی چیز ڈال دیں تو آپ کے پاس ایک لینتھ اسکیل آ جائے گا 1/μ، جہاں پہ یہ جو ہے یہ ایکسپونینشلی ریڈیوس ہو جائے گا. تو آپ ایک طرح سے یہ امیجن کر رہے ہیں جیسے کہ یہ کولم پوٹینشیل فری اسپیس نہیں ہے بلکہ یہ اسکرین ہے. اسکریننگ ول پلے اے ویری امپورٹنٹ رول، اور وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، مگر اس کی ہمیں ہنٹ ادھر نظر آ رہی ہے. اچھا، اب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے جو ہے نا اس کا فوری ٹرانسفارم کرنا ہے، یعنی کہ اس انٹیگرل میں یہ 1/r کی بجائے ایکسپونینشیل مائنس میو آر، یہ بھی آر ڈپینڈنٹ ایک فنکشن ہے، یہ ادھر سبسٹیوٹ کر کے پھر یہ اسٹیپس کرنے ہیں. اچھا، یہ اب آپ کے ہوم ورک کے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں، شو دس، یہ ہوم ورک ہے آپ کا کہ جب آپ یہ کریں گے فوری ٹرانسفارم تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس رزلٹ پہ پہنچ جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میو گوز ٹو زیرو پلس لمٹ لی جائے تو یہ 4πe² آ جاتی ہے. اچھا، یہ بھی میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ زیرو پلس ہی ہم کیوں لے رہے ہیں؟ زیرو پلس کا مطلب یہ ہے کہ زیرو سے تھوڑا سا زیادہ ان دا پازیٹیو ڈائریکشن. اگر زیرو مائنس کہہ دوں تو زیرو سے تھوڑا سا کم، اس کا مطلب ہے کہ ایک نیگیٹو، اسمال نیگیٹو کوانٹٹی. یہاں یہ اسمال پازیٹیو کوانٹٹی ہے، تو وائی ڈو وی نیڈ اے اسمال پازیٹیو کوانٹٹی؟ یہ کیوں کہا گیا؟ پلس اوپر لگانا ضروری ہے، سوچیں اس کے بارے میں. اچھا، اینی وے، اگر آپ یہ کریں گے ان دا لمٹ، یہ لیں گے اپنا ہوم ورک میں یہ شو کریں تو یہ آپ کے پاس پھر آ جاتا ہے میو زیرو، لمٹ زیرو والی ڈالیں گے اس میں تو یہ زیرو ہو جائے گا، تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا. اب آپ یہ اٹھا کے اس میں ڈال سکتے ہیں، یا تو یہ میو زیرو والا یہ ایکسپریشن استعمال کرنا چاہیں یہ کر لیں، یا یہ استعمال کرنا چاہیں، دو آپ کے پاس فارم بن جائیں گی. دیکھیں نا، وی کیو جو آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ نے ادھر سبسٹیوٹ کرنا ہے، باقی چیزیں ویسی کی ویسی ہیں آپ کی ایکسپریشن میں. تو یہ جو ہے یہ باقی چیزیں ویسی کی ویسی ہیں، یہ والی دونوں میں. ایک میں آپ نے لمٹ میو والا رکھ لینے دیا، یہ بھی یوزفل ہوگی فارم جو ہم آگے چل کے استعمال کریں گے. اور دوسری جو ہے اگر زیرو والی لمٹ انفورس کر دیں تو پھر آپ کے پاس یہ فارم آ جاتی. اب ادھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس والی فارم کو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کیو گوز ٹو زیرو پہ پھر یہ ڈائیورج کر جاتا ہے. یہاں پہ وہ کنٹرول ہوئے ہوئی ڈائیورجنس، کیونکہ بھی آپ نے زیرو بھی اس کو کر دیں گے تو یہ بچ جائے گا نیچے. تو لمٹ آپ نے لینی ہے، یو گوئنگ ٹورڈز دیٹ بٹ اسٹل ناٹ ڈائیورجنٹ، سو سم ہاؤ اٹس کنٹرولڈ. تو یہ ابھی ہمارا ہے، آج کے لیے ہم ادھر روکتے اور نیکسٹ ٹائم یہاں سے اسٹارٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیں.